अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। अगर आप वॉइस की सूरत में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यकीन दहानी कर लें कि जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। अच्छा, आज की जो पहली स्टोरी है ये बेसिकली मिस सना रुख खान है, उन्होंने भेजी है और ये हमारी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छी खातून है, एक टीचर हैं बेसिकली बाय प्रोफेशन। तो इन्होंने ये स्टोरी भेजी है। ये बताती हैं कि इनका जो ताल्लुक़ है वो कराची का एक बहुत मशहूर इलाका है, शाह फैसल कॉलोनी, वहाँ से। और शाह फैसल कॉलोनी में ये ब्लॉक 4 या 5 में रहा करती हैं। अब ये बताती हैं कि शाह फैसल कॉलोनी जो है इस इलाके की या इस एरिया की बहुत ही रिच हिस्ट्री है, बहुत पुराना ये एक इलाका है और बहुत सालों से यहाँ पे लोग आबाद हैं। और कहा जाता है कि 1990 से लेकर 2010 तक की जो दहाई थी, यानी जो पीरियड था, उस सारे पीरियड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कसरत से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी जो हुआ करती थी और इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो देखे आते थे। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको नोट किया जाता था। ख़ास तौर पे बताती हैं जो बुनियादी तौर पे गढ़ था, वो गढ़ जो था कॉलोनी गेट, एक जगह है शाह फैसल कॉलोनी में, वो इन तमाम वाक़यात की गढ़ थी। और कॉलोनी गेट से मुतालिक बहुत सारे वाक़यात हैं जो बहुत सारे लोगों ने शेयर किए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अभी जो मैडम ने मुझसे वाक़यात शेयर किए हैं वो मैं आज आपसे शेयर कर सकूँ और मज़ीद जो भी वाक़यात हैं वो इंशाल्लाह लेटर ऑन शेयर करूँगा आपसे। अब जैसे कि सबसे पहले बताती हैं कि 2007-8 की बात थी और ये जो है अपने स्कूल जाया करती थी, स्कूल की स्टूडेंट थी। इसी तरह इनकी एक बहन है, वो भी स्कूल की स्टूडेंट थी। इनके एक भाई हैं। तो ये बताती हैं कि हम लोगों की आदत थी कि रात में लेट नाइट तक 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक हम लोग अपना जो स्कूल का काम था वो किया करते थे, पेपर्स की तैयारी किया करते थे, स्टडी किया करते थे। अब ये बताती हैं ऐसी एक रात थी, रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। मैं अपने फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे मौजूद थी, अपने पेपर्स की तैयारी कर रही थी। इत्तेफाक से जो है मेरे भाई और बहन मेरे साथ उस वक्त मौजूद नहीं थे। तो एकदम से मुझे महसूस हुआ जैसे गली में से, जो हमारे बाहर गली है, वहाँ से कोई गुज़र रहा है या मुसलसल छन 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 करके इस तरह आवाज़ आना शुरू हुई है। बज़ाहिर पहला इंप्रेशन ये आ रहा था जैसे कोई ठेले वाला वहाँ से गुज़र रहा है या कोई औरत है जो वहाँ से गुज़र रही है जो तैयार हुई हुई है। लिहाजा मैंने इतना गौर नहीं किया। अब ये आवाज़ जब मुझे मुसलसल आने लगी तो मैंने सोचा कि बाहर जा के देखती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि रात के 12 बजे का टाइम था। मैं अकेली कमरे में मौजूद थी और जो हमारी गली थी वो आमतौर पे सुनसान या वीरान हुआ करती थी। खैर, ये बताती हैं इसी तरह ये रात गुजर गई और जैसे कि नॉर्मली हुआ करता है फिर मैं सो गई और सो के उठी। जो नॉर्मली दिन का आगाज़ था, स्कूल जाना है, स्कूल की तैयारी करना, होमवर्क करना, ये सब काम चलते रहे और फिर बिला आखिर दूसरी रात आ गई। अब ये बताती हैं कि जब दूसरी रात आई तो दूसरी रात को अगेन सेम टाइम पे ऐसे ही हुआ कि 12 या साढ़े 12 बजे का टाइम था रात का। मैं पढ़ रही थी, अपने पेपर्स की तैयारी कर रही थी कि एकदम से मेरे कानों से आवाज़ टकराना शुरू हुई, जैसे कि कोई हमारी गली से गुजर रहा है, किसी ने पाजेब या पायल पहनी हुई हैं और वैसे ही छन 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 करके आवाज़ आना शुरू हुई। अब ये बताती हैं क्योंकि ये रिपीटेशन थी, एक दिन पहले मैं सारी आवाज़ें सुन चुकी थी, लिहाजा मेरे कान फ़ौरन खड़े हो गए और मैंने सोचा कि मैं बाहर जाती हूँ और जाके देखती हूँ कि कौन मौजूद है। लेकिन अगेन दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा डर का शिकार थी क्योंकि बहुत सारी वाक़यात और मामलात मैंने सुने हुए थे और इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में मशहूर थीं। खैर, मैं फिर वही अगेन मैंने किया, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी और सो गई। अब ये बताती हैं कि अगले दिन जब मैं सो के उठी तो मैंने अपने जो फादर थे उनको रात वाली बात बताई कि बाबा, रात में अक्सर ऐसा होता है कि रात के 12 या 1 बजे के टाइम पे जब मैं पढ़ रही होती हूँ तो मुझे बाकायदा महसूस होता है जैसे हमारे घर के बाहर या हमारी गली में कोई औरत है जो मौजूद है और उसके बाकायदा पायल की या उसकी जो घुंघरू होते हैं उनकी आवाज़ आती है छन 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 करके। अब जब इनके फ़ादर ने सुना तो इनके फ़ादर ने सख्ती से कहा कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम बाहर झाँको या बाहर देखो, जो भी औरत है या जो कुछ है उसको वहाँ से गुजरने दिया करो, तुम अपनी आयतुल कुर्सी पढ़ो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। अब ये बताती हैं फ़ादर ने जैसे मेरे गुस्से का इजहार किया था तो ज़ाहिर सी बात है मैंने उनकी बात मानी, लेकिन वो जो दिन था उस दिन से मेरी तबीयत में और मिजाज में तब्दीली आना शुरू हुई। मुझे हर वक्त लगता जैसे मैं बहुत थकी हुई हूँ, बहुत फैटिक हुई भी है, बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रही है,
میرا بی پی ڈاؤن ہو رہا ہے، کوئی بھی کام میں نہیں کر پا رہی، بالکل میرا کسی دل میں پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ اچھا، اسی طرح بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ یہ اپنی بہن کے ساتھ اسکول سے آ رہی تھی یا کہیں گئی ہوئی تھی، ماں سے آ رہی تھی، تو آتے ہوئے بھی ان لوگوں کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا، جیسے کوئی چیز ہے جو ان کے پاؤں کے نیچے آ گئی ہے، یا کسی ایسی چیز کے اوپر سے یہ گزرے ہیں جو ان کو نظر نہیں آ رہی اور ان کے پاؤں سے ٹکرائی ہے۔ اس وقت تو یہ جیسے تیسے چل کے گھر پہ آ گئے، لیکن جب یہ گھر پہ آئے تو اس کے بعد سے جو ان کی طبیعت تھی، خاص طور پہ ان کی بہن کی جو طبیعت تھی، وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ان کو بخار ہو گیا، ان کی حالت بگڑنے لگی اور وہ عجیب عجیب سا بیہیو کرنے لگیں۔ خیر، جب یہ لوگ گھر پہ آئے تو ان کی والدہ وغیرہ نے جو ہے وہ پورا واقعہ سنا، اس کے بعد ان پہ دم درود کیا، ان کو پانی پہ دم کر کے پانی پلایا، اور اس کے بعد نارملی جیسے ہوا کرتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی گئی۔ تو اس کے بعد تھوڑا سا ان کو لگا کہ بہتری آئی ہے، لیکن ان کی جو بہن تھی ان کی طبیعت مسلسل خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اسی طرح یہ بتاتی ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے پڑوس میں ایک لڑکا رہا کرتا تھا جو پڑھنے میں بڑا اچھا تھا، بڑا معقول تھا، اور اس کی عادت تھی کہ وہ لیٹ نائٹ اسٹڈی کیا کرتا تھا۔ تو ایسے ہی یہ اسٹڈی کر رہا تھا، اور رات کے تقریباً 12:30-1 بجے کا ٹائم تھا کہ اس کو بھی گلی سے ایک دم سے آواز آنا شروع ہوئی، جیسے کہ کوئی نیچے سے گزر رہا ہے یا کوئی عورت ہے جو نیچے موجود ہے، اور ویسے ہی چھن 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 کر کے آواز آنا شروع ہوئی۔ خیر، پہلے تو وہ لڑکا اپنے پڑھائی پہ فوکس کرتا رہا، اس نے کوشش کی کہ وہ اس آواز کو اگنور کر سکے، لیکن جب مسلسل آواز آتی رہی اور آہستہ آہستہ کر کے آواز بڑھنا شروع ہوئی، تو الٹیمیٹلی وہ جو لڑکا تھا اس نے سوچا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں، جھانکتا ہوں کہ آخر کون ہے جو اتنی رات میں یہاں سے گزر رہا ہے، اور اس نے اس قدر اپنے پیروں میں پائل یا گھنگرو پہنے ہوئے ہیں کہ ان کی آواز جو ہے باقاعدہ فرسٹ فلور پہ اس کے کانوں تک جا رہی ہے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ اسی شوق میں وہ اٹھا اور اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا، اور جب اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی ہے، بہت ہی کوئی خوبصورت لڑکی ہے، جس نے وائٹ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جیولری بھی پہنی ہوئی ہے، اس کے بال کھلے ہوئے ہیں، اور وہ اس کے گھر کے نیچے سے یعنی اس کی گلی سے گزر رہی ہے، اور بظاہر دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کی سب سے حسین ترین لڑکی ہے جو اس کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ اور جیسے جیسے وہ آگے چلتی چلے آ رہی ہے، ویسے ویسے یہ جو آواز آ رہی ہے چھن 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 کر کے، یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے کانوں میں اب بہت مزید زور سے وہ آواز آنا شروع ہو گئی ہے، اور بظاہر دیکھنے میں وہ لڑکی آگے جا رہی ہے، لیکن اس کی جو آواز ہے پائل کی، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ خیر، یہ بڑا پریشان تھا، بڑا حیران تھا کہ اتنی رات میں، رات کے 12:30-1 بجے کا ٹائم ہے، 1:30 بجے کا ٹائم ہے، یہ لڑکی کون ہے جو نیچے سے گزر رہی ہے، اور اس کے آگے پیچھے کوئی مرد بھی موجود نہیں ہے، نہ اس کے ساتھ اس کی فیملی موجود ہے۔ اللہ خیر کرے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اب یہ لڑکا بتاتا ہے کہ میں مسلسل اس کو اوپر سے دیکھ رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، کہاں جا رہی ہے اور کون ہے۔ اسی دورانیے میں ایک دم سے میری نظر اس کے پاؤں پہ پڑی، اور جب میری نظر اس کے پاؤں پہ پڑی تو میں نے دیکھا اس کا جو پاؤں تھا، یا اس کے جو پاؤں تھے، وہ باقاعدہ الٹے تھے، جیسے نارملی انسانوں کے پاؤں نہیں ہوا کرتے، جیسے چڑیلوں کے یا پچھل پیریوں کے پاؤں ہوا کرتے ہیں، ویسے ہی اس کے پاؤں بھی الٹے تھے۔ اب یہ بتاتا ہے کہ میں اس کے پاؤں کو دیکھ ہی رہا تھا، اور اس سے باہر ہی آنا چاہ رہا تھا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کہ ایک دم سے وہ جو لڑکی تھی، وہ جو بڑی حسین و جمیل تھی، اس نے باقاعدہ اس کو آنکھوں میں آنکھیں ملا کے دیکھا، یعنی اوپر کی طرف دیکھا، اور ان دونوں کا آئی کانٹیکٹ ہوا۔ اب یہ بتاتے ہیں جیسے ہی اس کا اور میرا آئی کانٹیکٹ ہوا تو ایسا لگا جیسے میں پزیس ہو چکا ہوں، یا میں ہپنوٹائز ہو چکا ہوں، یا جو میری باڈی ہے وہ مکمل طور پہ مفلوج ہو چکی ہے، اور میں چاہ کے بھی نہ پیچھے ہٹ پا رہا ہوں، نہ آگے جا پا رہا ہوں، نہ میں کچھ کہہ پا رہا ہوں، نہ کچھ کر پا رہا ہوں، اور وہ مسلسل میری آنکھوں میں دیکھ رہی ہے۔ کچھ دیر تک یہ منظر چلتا رہا، اور ایک دم سے ان کی زبان پہ آیت الکرسی رواں ہوئی، اور جیسے ہی ان کی زبان پہ آیت الکرسی رواں ہوئی تو ان کو لگا کہ ان کی باڈی موو کر پا رہی ہے، یہ پیچھے ہو پا رہے ہیں۔ یہ جلدی سے پیچھے ہوئے، اور انہوں نے جا کے 2-3 پیپروں میں ان کے پاس لائٹر موجود تھا، اس لائٹر سے آگ لگا لی، کیونکہ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یا چڑیل ہوتی ہے یا پچھل پیری جو ہوتی ہے، وہ آنکھ سے بھاگتی ہے یا گھبراتی ہے یا آنکھ کے قریب نہیں آتی۔ لہٰذا انہوں نے اپنے دماغ کے مطابق جو بھی ان کے ذہن میں آیا 2-4 پیپر جلا لیے، اور مکمل طور پہ ذہنی طور پہ اپنا اطمینان حاصل کرنے لگے، اور اپنے آپ کو سمجھانے لگے کہ انشاءاللہ اب یہ یہاں پہ نہیں آئے گی یا مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی، کیونکہ میں نے ان پیپروں میں یا ان کاغذوں میں آگ لگا دی ہے۔ اور ایسے ہوا کہ وہ جو حسین و جمیل چڑیل تھی یا پچھل پیری تھی، وہ بالکل ان کے قریب نہیں آئی، نہ ان کے کمرے میں آئی، وہ وہاں سے چلتی ہوئی گزرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اسی طرح 1 آدھ دن گزر گیا۔ اب یہ جو لڑکا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ بتاتا ہے کہ ایک دن میں اپنے کسی کام سے گھر سے باہر نکلا،
اور میں بائک پہ جا رہا تھا کہ ایک دم سے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہی حسین و جمیل لڑکی یا وہی حسین و جمیل چڑیل میرے ایک دم سامنے آ گئی ہے۔ میں نے بریک لگانے کی کوشش کی اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا، اور باقاعدہ جو میری 2 ٹانگیں تھیں وہ ایکسیڈنٹ میں ضائع ہو چکی تھیں، اور میں زندگی بھر کے لیے مکمل طور پہ مفلوج ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو آپ بچ گئے ہیں یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے، کیونکہ بظاہر جو آپ کا ایکسیڈنٹ نظر آ رہا ہے یا جس طرح کا آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس میں آپ کے بچنے کی کوئی چانسز نہیں تھے۔ یہ شاید آپ کی ماں کی دعا تھی کہ آپ بچ گئے۔ اب یہ بتاتی ہے کہ ایک واقعہ ان کے ساتھ ہو چکا تھا، یعنی یہ اس عورت کو گزرتے ہوئے سن چکی تھیں یا اس کی چھن 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 کی آواز کو سن چکی تھیں۔ ایک ان کے پڑوس میں جو لڑکا تھا اس کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا تھا، بلکہ اس نے تو اس عورت کو دیکھ بھی لیا تھا۔ اب یہ بتاتی ہے کہ تیسرا واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ جو ان کی پھپھو تھیں وہ رات میں تقریباً 2 یا 2:30 بجے کوئی کام کر رہی تھیں، یا کسی بھی وجہ سے وہ جاگ رہی تھیں کہ ایک دم سے ان کی پھپھو کو گلی میں سے آواز آنا شروع ہوئی، جیسے کہ کوئی وہاں سے گزر رہا ہے، یا کسی نے پائل پہنی ہوئی اگین یا گھنگرو پہنے ہوئے، اور اسی طرح چھن 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 کر کے آواز آنا شروع ہوئی۔ اب ان کی جو پھپھو تھیں انہوں نے بھی اس طرح کے واقعات اور قصے سن رکھے تھے، لہذا وہ بھی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس آواز کو اگنور کر سکیں، لیکن مسلسل یہ جو آواز تھی وہ بڑھتی چلی آ رہی تھی، اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بالکل ان کے گھر کے باہر یا ان کے گیٹ کے باہر موجود ہے، اور وہ جان بوجھ کے ادھر آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور اپنا پاؤں کبھی آگے کرتا ہے کبھی پیچھے کرتا ہے، اور اس سے جو ہے ایک آواز کریٹ ہوتی ہے، اور وہ جو آواز کریٹ ہوتی ہے وہ اسی پائل گھنگرو کی آواز ہوتی ہے۔ اب جب یہ آواز مسلسل بڑھتی چلی گئی تو ان کی پھپھو کی بے چینی جو تھی وہ بڑھتی چلی آ رہی تھی، کہ اسی دورانیے میں ایسا ہوا کہ کسی نے ان کا جو ڈور تھا یا ان کا جو دروازہ تھا اس کو ناک کرنا شروع کیا، اور جس نے ناک کرنا شروع کیا وہ اس قدر تیزی سے یا زور سے ناک کر رہا تھا کہ کوئی بھی ہو تو وہ ڈر جائے۔ اب مسلسل یہ دروازہ بج رہا تھا، ان کی پھپھو پوچھ رہی تھی کون ہے، تو وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر ایک دم سے وہ جو ڈور بج رہا تھا اس کی آواز آنا بند ہو گئی، تو ان کی جو پھپھو تھیں انہوں نے سکون کا سانس لیا کہ شکر ہے جو بھی تھا یا جو بھی مصیبت تھی وہ یہاں سے ٹلی۔ لیکن اگین کچھ دیر بعد دوبارہ سے ڈور بجنا شروع ہوا، اور دوبارہ سے ان کی پھپھو نے پوچھا کہ بھائی کون ہے، تو وہاں سے ایک عورت کی آواز میں آواز آئی، اس نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دے دو۔ اب ان کی پھپھو نے یہ سنا تو ان کو پتہ تھا کہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ شاہ فیصل کالونی، یہاں پہ جو گلیاں ہیں وہاں پہ رات میں اسی طرح جو ہے ایک عورت یا ایک پچھل پیری یا جسے آپ ایک چڑیل کہیں وہ گھوما کرتی ہے، لہٰذا انہوں نے جان بوجھ کے اگنور کیا، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر اگین ایسے ہی ہوا کہ دوبارہ سے دروازہ نوک کرنے کے ساتھ ایک عورت کی آواز آئی، اس نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دے دو۔ خیر ان کی جو پھپھو تھیں وہ مسلسل نظر انداز کر رہی تھیں، اور ان کو پتہ تھا کہ جس کی آواز آ رہی ہے ایک تو وہ ناک سے بول رہا ہے، دوسرا اس کی آواز آنے سے پہلے مسلسل پائل کی یا گھنگرو کی آواز آ رہی تھی، تو ان کو پتہ تھا کہ ان کے گیٹ کے باہر جو موجود ہے وہ بیسیکلی ایک چڑیل ہے یا پچھل پیری ہے۔ خیر ان کے پھپھو نے مسلسل اگنور کیا، اور اللہ کا شکر ہے جیسے تیسے کر کے وہ رات گزری۔ صبح ناشتے میں جب ان سب کی ملاقات ہوئی تو ان کی پھپھو نے ان لوگوں کو بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، اور رات میں ایک عورت آئی تھی جو مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دو۔ ان کے فادر نے اگین کہا کہ یہ بہت کامن سی بات ہے، یہاں پہ ایک چڑیل یا ایک پچھل پیری نظر آیا کرتی ہے، لہٰذا کبھی بھی اگر ایسا ہو تو تم لوگوں نے گیٹ نہیں کھولنا ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور وہ جتنا ہی کوشش کرے یا جتنا ہی کیوں نہ کہے تم لوگ دروازے کو بند رکھو گے اور جھانک کے بھی نہیں دیکھنا ہے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ پھپھو کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو چکا تھا، اس کے بعد سے ان کی پھپھو کی طبیعت بھی آہستہ آہستہ کر کے خراب ہونا شروع ہوئی، اور الٹیمیٹلی اس قدر خراب ہو گئی کہ وہ بیچاری بیڈ پہ آ گئیں۔ یعنی جس کا بھی اس عورت سے یا اس چڑیل سے انٹریکشن ہو رہا تھا اس کی گریجولی طبیعت خراب سے خراب ہوتی چلی آ رہی تھی، اور کوئی نہ کوئی واقعہ یا حادثہ اس کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ اب یہ بتاتی ہیں جو معاملات تھے یہ مسلسل بڑھتے چلے آ رہے تھے، اور ہمارے ساتھ ساتھ جو ہمارے اہل محلہ تھے وہ بھی اس طرح کی باتوں کو اور کیسز کو رپورٹ کر رہے تھے، لہٰذا پھر ہم لوگوں نے کوشش شروع کی کہ کسی ایسے شخص کا پتہ لگایا جائے یا کسی ایسے عامل سے یا عالم سے رابطہ کیا جائے جس کو اس بارے میں معلومات ہو جو ہماری ہیلپ کر سکے۔ اب یہ بتاتی ہے کہ اسی طرح محلے میں ایک صاحب رہا کرتے تھے، وہ بڑے دانشور تھے اور بہت صاحب علم تھے، تو ان سے ہم نے رابطہ کیا، ان کو بتایا اور ان سے کہا کہ یہ آپ کا بھی محلہ ہے، یہاں پہ اس طرح کے واقعات اور معاملات پیش آ رہے ہیں، اگر آپ اس میں کچھ کر سکتے ہیں ہماری ہیلپ تو پلیز آپ فرنٹ پہ آئیں، ہماری مدد کریں، تاکہ ہمارے اہل محلہ اور ہم لوگ جو ہے اس چڑیل سے یا اس پچھل پیری سے بچ سکیں۔
اب یہ بتاتی ہیں کہ ان سے ریکویسٹ کرنے کے بعد وہ جو بیچارے صاحب تھے انہوں نے بالکل کہا کہ میں بالکل جو ہو سکتا ہے میں کروں گا، اور انہوں نے اپنے طور پہ کوششیں شروع کر دیں، مختلف پڑھائیاں شروع کر دیں، اور تمام محلے والوں کو بہت ساری چیزیں بتائیں انہوں نے پڑھنے کے لیے کہ آپ سب نے یہ پڑھنی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو صاحب تھے انہوں نے کوئی مٹی وغیرہ تھی اس پہ دم کیا، کوئی پانی پہ دم کیا، اور کہا کہ یہ جو ہماری گلی ہے اس کے چاروں طرف ہمیں یہ پانی یا مٹی پھینکنی ہے، انشاءاللہ یہ جو عورت ہے یا یہ جو چڑیل ہے وہ اس کے بعد اس گلی میں یا اس محلے میں نہیں آئے گی۔ اچھا، ساتھ ساتھ یہ بتا دیں کہ وہ جو صاحب تھے انہوں نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا تھا کہ بیسکلی یہ جو عورت ہے، یہ جو چڑیل ہے، یہ شاہ فیصل کالونی میں ایک جگہ ہے کالونی گیٹ، یہ وہاں سے آتی ہے، اور وہاں سے جتنے بھی راستے میں جگہیں آتی ہیں ان سب جگہ سے ہوتی ہوئی مختلف لوگوں کے گیٹ کھٹکھٹاتی ہوئی آتی ہے۔ لیکن جو ہماری گلی ہے ہم اس کو سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو میں نے آپ کو وظائف وغیرہ بتائے وہ آپ کو پڑھنے ہیں، اور جو کچھ میں نے کہا ہے وہ آپ کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے جو معاملات اور واقعات ہیں یہ صحیح ہو جائیں گے۔ اب یہ بتاتی ہیں وہ جو صاحب تھے انہوں نے جو باتیں بتائیں تھیں، تمام کے تمام محلے والوں نے وہ سارے وظائف وغیرہ پڑھنا شروع کیے، اور جو ان کی ہدایت تھیں ان کے مطابق کام کرنا شروع کیا، تو آہستہ آہستہ کر کے چیزیں تبدیل ہونا شروع ہوئیں۔ خاص طور پہ اس محلے میں وہ جو رات میں چھن 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 کر کے آواز آیا کرتی تھی، اس کی آواز آہستہ آہستہ کر کے کم ہونا شروع ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا جس نے دیکھا تھا اس عورت کو، تو وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ میری عادت تھی کہ میں لیٹ نائٹ پڑھا کرتا تھا، تو اس کے بعد بھی مجھے آہستہ آہستہ کر کے آواز پہلے کم ہونا شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ کر کے یہ جو آواز تھی، جو گھنگروؤں کی آواز تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ چیزیں بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ اسموتھ ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف معاملات چینج ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جیسے کہ اپنی بہن کا ذکر کرتی ہیں کہ ان کی بہن کی جو طبیعت تھی وہ خراب سے خراب ہوتی چلی آ رہی تھی، اس کی شادی میں بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور بظاہر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کی جو فزیکل کنڈیشن ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکی ہے یا خراب ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتی ہیں کہ وہ جو ہماری پھپھو تھیں جنہوں نے باقاعدہ گیٹ کے باہر اس عورت کی آواز سنی تھی، ان کی بھی طبیعت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی، بالآخر ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور ہارٹ اٹیک کے بعد مزید ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور فائنلی ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ سب سے اہم چیز یہ بتاتی ہیں کہ وہ جو صاحب تھے جنہوں نے اس پچھل پیری کو بھگانے کے لیے یا اس کو اس علاقے سے جانے کے لیے مجبور کیا تھا، تو آہستہ آہستہ کر کے ان کی بھی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم ایسا ہوا کہ ان کو ایک دن ہارٹ اٹیک ہوا، اور جو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا وہ پہلا ہارٹ اٹیک تھا، لیکن وہ اس قدر سیویئر تھا کہ ڈاکٹروں کے پاس پہنچنے سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ یعنی وہ جو صاحب تھے جنہوں نے اس پچھل پیری کو بھگانے کی کوشش کی تھی یا اس کو بھگانے کے وظائف بتائے تھے، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، ان کی پھپھو کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہن کی طبیعت بہت زیادہ سیویئر خراب ہو گئی، اور یہ بتاتی ہیں کہ آج تک ان کی جو بہن ہے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور ابھی تک وہ جو اس کے اثرات تھے ان سے باہر نہیں نکل سکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتی ہیں کہ وہاں پہ جو معاملات پہلے کم ہونا شروع ہوئے تھے، جو عورت کی یا پائل کی آواز آنا کم ہونا شروع ہوئی تھی، جب سے وہ جو صاحب تھے، جو صاحب علم تھے یا عامل تھے، ان کا انتقال ہوا ہے، اس کے بعد سے دوبارہ سے کہا جاتا ہے کہ وہی عورت یا اس کی پریزنس دوبارہ سے شو ہوتی ہے، اور جیسے جیسے دن گزرتے چلے آ رہے ہیں ویسے ویسے ان کی جو صورتحال ہے وہ واپس 1990 یا اس کے قریب و جبار والی جو صورتحال تھی ویسی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ ہم اور اہل محلہ بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ ہم اس فکر میں ہیں کہ اگر اسی طرح معاملات بڑھتے چلے گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو عورت تھی یا وہ جو پچھل پیری تھی وہ دوبارہ سے ہماری گلیوں میں، ہمارے علاقے میں گھومنا شروع ہو جائے، اور دوبارہ سے وہ سب ہونا شروع ہو جائے جس کا ہونا ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اچھا، آخر میں یہ ہم سب سے ریکویسٹ کرتی ہیں کہ یہ جتنے بھی محلے والے ہیں ان سب کے لیے خاص طور پہ یہ بولتی ہیں کہ ان کی جو بہن ہے اس کے لیے خاص طور پہ دعا کریں، کیونکہ ان کی جو بہن ہے ان کی کنڈیشن دن بہ دن خراب سے خراب ہوتی چلی آ رہی ہے، اور اس کا بھی بیسک ریزن یہ ہے کہ اس پہ بھی اسی عورت یا اسی پچھل پیری کے اثرات ہیں جو اب تک موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بتاتی ہیں کہ ان کا کوئی بھی کام جو ہے وہ ہونا اتنا مشکل ہے جیسے آپ سمجھ لیں کوئی ناممکن کام ہو۔ باقی جو اور شاہ فیصل کالونی کی اسٹوریز ہیں وہ انشاءاللہ کسی اور سیشن میں آپ سے شیئر کروں گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ان کی بھیجی ہوئی اسٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، سلامتی دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔